अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 के इस एपिसोड में खुश आमदीद। आज तारीख है 19 जून 2025। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस का बिलाखिर फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, जो कि 5 रुकनी आईनी बेंच था, उसने फैसला सुनाया जिससे बज़ाहिर 3-2 की अक्सरियत से फ़ायदा पहुंचा है जस्टिस सरफराज डोगर को, जो कि इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। लेकिन उनके मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का ख्वाब क्या शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? कुछ आसान नहीं लगता। कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जो आज के एपिसोड पे एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जजेस की जानिब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, और उसके दूसरी जानिब हुकूमत, उनके दरमियान में क्या एक नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है? अलग अलग मौक़िफ़ हैं। इस जजमेंट ने क्लैरिटी के बजाय एक इबहम पैदा किया है, उससे मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे और एक्सक्लूसिवली ये भी बताएंगे कि कौन से एक जज के मैनेज होने की वजह से और किस नुक्ते पर मैनेज होने की वजह से आज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के फेवर में आने के बजाय बज़ाहिर हुकूमत के हक में आया है। तो वसीम, सबसे पहले तो ये कि कि जो अक़लियती फ़ैसला है, जो अक्सरियती फ़ैसला हो सकता था, आज की हम वीडियो में बताएंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तरह से इस मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने चार्जशीट किया, जिस तरह से इख्तलाफी फ़ैसले में उन्होंने हुकूमती बदनीयती और दीगर अवामिल को, मेरे ख्याल में ये इस मामले में सबसे अहम इसलिए है कि अगर ये ईद की तातीलात और दीगर मामलात ना आते, एक जज साहब जिनके बारे में हम आगे चल के बताएंगे, वो ना करते जो उन्होंने किया, तो आज ये अक्सरियती फैसला होता जिसमें ISI, इस मुल्क की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, को बाकायदा चार्जशीट किया गया है। 2 अशार उनके लिए कहे गए। मसला हमारे यहाँ पता है क्या है? जब मैं शुरू में कोर्ट रिपोर्टिंग में आया तो एक दिन मुझे किसी ने ये फिक्रा कहा कि तुम्हारी जो भी रीडिंग है, अब मुझे याद नहीं कोई हमारे साफी दोस्त है, वो उलट इसलिए भी हो सकती है कि तुम आज ये रीडिंग कह रहे हो, फैसला आज महफूज हुआ है, सुनाया कल जाना है। तो मैंने कहा उससे इस क्या ताल्लुक है? तो मुझे कहा गया कि जब एक रात पड़ती है तो वो बड़ी तवील रात भी हो सकती है और बहुत कुछ मैनेज भी हो सकता है। तो इस मरतबा मुझे ये शकूक व शुबात थे। गुज़श्ता रोज़ भी हमने बताया कि कौन से जज खामोश हैं जो पहले बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, और अब वो खामोश भी हैं और बदले बदले से भी हैं, और आज उसका अमली मुजाहरा भी हुआ। तो अब तो ये तकरीबन कोई 15 से 18 रोज़ के लिए जो समाअत मुलतवी हुई थी, तो वक्त तो काफ़ी था। वैसे आज के दिन में वाकई ही कुछ जो जजेस हैं वो बड़े बदले बदले लगे, और उससे वो दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा था कि कल ऐसा क्या हुआ, ऐसे एक जो बीच में रात गुजरी उसमें ऐसा क्या हुआ कि सबके मिजाज ही बदल गए। वसीम, लेकिन फैसला आया, सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब फैसला इज़ नो सरप्राइज, सबको पता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी यहाँ पर दरख्वास्त करते पता था कि 26वीं आईनी तरमीम हो जाने के बाद उनको कौन सा इंसाफ मिल जाना है इस आईनी बेंच से। लेकिन बहरहाल उसके अंदर एक पॉजिटिविटी है जिसको हम मानेंगे कि फैसला है क्या। मेरे ख्याल में हम ये पहले क्विकली जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देते हैं, और जिन्हें पता है तो उनके लिए माजरत है अगर उनके वक्त का ज़िया हो रहा है। फैसला ये आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ट्रांसफर्स को आईनी करार दिया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि इनकी मुद्दत कितनी होगी, आर्जी या मुस्तकिल, और दूसरा इनकी सीनियरिटी क्या होगी। दोबारा से सदर मुमलिकत को मामला रिमांड बैक किया गया है और कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला करें। अब यहाँ पर एक तनाज़ा जो है वो आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है। वो क्या है वो आगे चल के बताएंगे कि हुकूमती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो वकील हैं वो इस फैसले को किस तरह से अपनी तरफ अपना तशरीह कर रहे हैं। और जो अहम तरीन उस मामले में ये था कि जब तक ये सदर मुमलिकत तय नहीं करते तो तब तक जस्टिस सरफराज डोगर ही कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। और साथ मरीम 3 जजेस थे। ये जस्टिस सरफराज डोगर, वो तो उनका फ़ैसला था, बहरहाल उनका केस था। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल, और जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था और जिसके खदशात का मैं इज़हार कर रहा था, वो थे जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर। नए आए हैं सिंध हाई कोर्ट से, और सिंध हाई कोर्ट में तो वकला उनकी खासी तारीफ़ करते थे, मगर चूँकि अब मामलात कुछ और हो गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम और दीगर मामलात। तो बहरहाल अब आ जाते हैं हम ज़रा अक़लियती फ़ैसले पर, जो कि मैं ये समझता हूँ कि डिस्कस होना चाहिए, और इसलिए वो ज़रूरी है कि जिस तरह से 2 जजेस ने, जो कि मुस्तकिल एक अक्सरियती फ़ैसला हो सकता था, उसमें उन्होंने जनाब ये दरख्वास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की वो मंजूर की, और कहा कि इन ट्रांसफर्स को कलअदम करार दिया जाता है। वजह ये बताई कि आइन के आर्टिकल 200 की जो झैली शक्ल 1 और 2 है, ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर जिक्र किया गया, और कहा गया कि इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। और साथ ये भी कि जो ट्रांसफ़र होगा वो मुस्तकिल नहीं हो सकता, आर्जी नोयत का हो सकता है। और साथ ये भी कहा कि इस
آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جب آپ کوئی ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ مستقل ہو تو آپ آئین کا آرٹیکل 175 جو ہے وہ غیر مؤثر بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اہم حقائق جو ہیں وہ حکومت نے چھپائے ہیں. حکومت کے اوپر براہ راست چارج شیٹ کیا جا رہا ہے. حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ ججز ٹرانسفر اس میں لکھا گیا باقاعدہ مریم کہ اس میں قانونی اور عملی بدنیتی شامل ہے. یہ 2 ججز لکھ رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی مفاد عامہ نہیں تھا، اور جب صدر مملکت نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا تو وہ غیر جانبدار رائے استعمال نہیں کی، یعنی وہ صدر مملکت کو اس سارے معاملے میں بائسڈ کہہ رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ یہ فیصلہ آئین کے آرٹیکل 4، 2A اور 25 کی خلاف ورزی ہے، جو کہ عدلیہ کی خود مختاری، انصاف کے عمل اور برابری کے اصولوں کو پامال کرتی ہے. یعنی 2 ججز یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر حملہ ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مستقل منتقلی سے جج صاحبان کے بامی اعتماد میں خلل پڑ سکتا ہے. مزید انہوں نے جو سب سے آخر اور 17واں اس کا پیراگراف ہے مریم وہ خاص اہم ہے، اس میں یہ ججز لکھتے ہیں کہ درخواست گزار کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 موجودہ ججز، جن میں سے اب 5 رہ گئے ہیں برل، انہوں نے 25 مارچ 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر عدالتی کمیشن کے اراکین کو خط لکھا، جس میں انٹیلیجنس اداروں خاص طور پر ISI کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت اور ججز کو ڈرانے دھمکانے کی شکایات جو ہیں وہ کی ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ اور جوڈیشل کمیشن جو اس میں 100 موٹر نوٹس اور دیگر معاملات تھے اس کا تذکرہ کیا گیا. لیکن آخر میں اہم ہے، وہ کہتے ہیں درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے معاملہ اٹھایا گیا، یہ موقف ناقابل یقین ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، مگر چونکہ ISI جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا ججوں کی تقرری یا منتقلی کے عمل میں کوئی آئینی کردار نہیں. یہ ایجنسیاں انتظامی اداروں کے ماتحت ہیں اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ عدلیہ پر، آئینی اداروں پر یا آئینی اداروں پر فوقیت حاصل کریں. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف بحث کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو موقف ہے یا پھر وکلا کا موقف ہے وہ مان بھی لیا جائے تو یہ ایک ایسی آئینی خلاف ورزی ہے، بلکہ ایک ایسی ادارہ جاتی توازن کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے، جس پر پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 اشعار کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں. پہلا شعر جو ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شکیل احمد نے لکھا داغ دہلوی کا یہ شعر ہے. کہتے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. دوسرا شعر کلیم عاجز کا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو یہ 2 اشعار ہیں، تم قتل کرو کہ ہو اور کرامات کرے ہو. تو مزید اس سارے معاملے میں آپ اس ججمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، ہم کوئکلی یہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں، گزشتہ روز بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور میں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ ویسا ہی ہوا. کم و بیش مریم 20 سماعتیں ہوئیں اور اس کو ہم نے بڑا مائنوٹلی کور کیا. جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شکیل احمد تو اپنے موقف پر برقرار رہے. میں یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس معاملے میں جیسے سرفراز ڈوگر حکومت وقت اس موجودہ رجیم بلکہ بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو منصوبہ ہے اس کو دھچکا پہنچ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 ججز تھے. دھچکا تو ہے وسیم، وہ یونینیمس آرڈر نہیں ہے، اور اسی میں ابھی بھی مبہم ہے بہت ساری چیزیں، اور ابھی بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جیسے سرفراز ڈوگر ایٹ لیسٹ میں نہیں دیکھا. اس نقطے پر ہم آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے گزشتہ روز بھی کہا جب ہم ویڈیو ختم کر رہے تھے، اختتام تھا کل کی ایپیسوڈ کا، تو اس کے آخر میں آپ نے کہا کہ ایک جج صاحب جن کا نام جسٹس صلاح الدین پنور ہے وہ پچھلے 2 روز سے خاموش ہے. آج ان کی خاموشی کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، جبکہ وہ پہلے بہت ووکل تھے، وہ سوال کرتے تھے، سخت سوالات کرتے تھے ٹرانسفر کے اوپر بھی، ججز تقرری کے اوپر بھی. ان کو آخر ہوا کیا 2 دن کے اندر؟ اچھا دیکھیے، میں نے وہ چونکہ اب ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی، ہم چونکہ سماعت میں ججز کا مائنڈ سیٹ، ان کے سوالات، یہ ہمارا ایک مشاہدہ ہوتا ہے جس کے مطابق ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اب میری انسٹیٹیوشن تھی کہ جسٹس صلاح الدین پنور بدل چکے ہیں، مینج ہو چکے ہیں. اب چونکہ بلنٹلی میں اس کھلے ڈلے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا تھا، یہ خبر تو نہیں تھی، تو وہ خاموش بھی تھے، وہ بدلے بھی تھے. جب عید کی چھٹیوں سے قبل سماعت تھی، سب سے سخت اور سب سے تلخ موقف ان کا تھا. جسٹس نعیم اخوان کا بھی تھا اور جسٹس شکیل احمد کا، وہ دونوں تو اپنے موقف پہ قائم رہے. عید پہ ان کا موقف قربان ہو گیا. وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، جب سوالات کی باری آئی، اٹارنی جنرل ہوں، دیگر معاملات ہوں، جواب الجواب چل رہے ہوں، جسٹس صلاح الدین بڑے کیس کے میرٹس کے اوپر حکومتی میلافائڈی کو ثابت کر رہے تھے، سوالات پوچھ رہے تھے. عید کے بعد کی جو سماعت سوموار کے روز ہوتی ہے نا، اس میں ایک جس طرح سے وہ امجد پرویز صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آئے تو اس کا تذکرہ بھی صلاح الدین صاحب نے کیا اور وہ خاموش رہے. امجد پرویز صاحب اپنی نشست پہ بیٹھے تھے، انہیں اپنی درخواست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ دیکھیے وہ کوئی پنجاب کی درخواست آئی ہے
تو محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ آپ کو تو پہلے دلائل دینے چاہیے تھے جی صاحب کے بعد صلاح الدین صاحب نے کہا کہ چلیں آپ بیرسٹر صلاح الدین کے دلائل مکمل ہوں تو پھر ہم آپ کو سنیں گے، اور اس کے بعد چلیں اس حد تک بھی ٹھیک ہے کہ سب کو سنا جاتا ہے، لیکن 2 آخری کروشل دن اور اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوں، تمام وکلا بھی ہوں، اور وہ جج جو کہ پہلے بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے وہ مکمل خاموش ہوں اور ان کی باڈی لینگویج بھی الگ ہو، تو مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مینیج ہو چکے ہیں۔ میں خدشے کا اظہار اس صورت میں کیا کہ وہ مکمل خاموش ہیں۔ تو اس وجہ سے اب میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن، وہ اگر ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہوتی، کوئی تیسرا جج بھی اسی طرح کا ہوتا، تو فیصلہ مکمل طور پر جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں آتا، ان سے مکمل انصاف کیا جاتا۔ یہ جو اب کچھ چیزیں واپس بھیجی گئی ہیں اور اس میں ایک نیا ایک آئینی بحران اور نئی بحث چھڑ گئی ہے، یہ بھی نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ صلاح الدین صاحب کو مینیج کیا گیا یا مینیج ہوئے یا انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی، معزز جج صاحب ہیں، لیکن چونکہ جو ہماری رائے اور خبر ہوتی ہے وہ تو ہم نے دینی ہوتی ہے، تو وہ شاید پھر اس نقطے پر بتایا جاتا ہے کہ قائل ہوئے کہ بلنٹلی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جائے گا، کیس کو واپس ریمانڈ بیک اگر آپ ان نقطوں پہ کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ایگری ہوتا ہوں۔ لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے وسیم کہ جن صدر مملکت کے ٹرانسفر کے آرڈرز کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے آتے ہیں، انہی صدر مملکت کے پاس واپس ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں، چلے یہ بات تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے، اتنے عرصے سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن جسٹس صلاح الدین پنور جیسے جج جن کی کمپیٹنس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے جج ہیں، بہت قابل جج ہیں، ان جج صاحب کو نہیں پتا کہ یہ معاملہ واپس صدر مملکت کے پاس بھیجنے کا مطلب جو ہے وہ ضرب صفر کرنا ہی ہے، وہ راضی ہو جاتے ہیں اتنی سی بات پہ، اٹس کوئٹ اے کور اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، سارے معاملے پہ نا یہ ہو سکتا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، لیکن اب ایک جو نئی بحث نے جنم لیا، ججمنٹ آ گیا، 2 معاملات ریمانڈ بیک ہو گئے، جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ کہ صدر مملکت ایٹ اٹس اون سینیورٹی اور ٹرانسفر کی مدت کا تعین کر دیں گے۔ آپ کی یہ خبر ہے کہ حکومتی لوگ اس فیصلے کو ایسا لے رہے ہیں کہ یہ صرف صدر مملکت اکیلے کر لیں گے۔ اس میں 2 آ رہا ہے، ہماری بات ہوئی، ظاہری بات ہے کہ آپ کی وکلا سے ان کی رائے جاننے کے لیے بات ہوتی ہے، حکومتی جانب کا بھی موقف لیا اور ججز کے سائٹ کا بھی موقف لیا۔ ججز کے سائٹ کے وکلا کا یہ ماننا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ سینیورٹی کا تعین اور یہ ججز مستقل ہیں یا عارضی، اس سے متعلق جب تعین کا معاملہ صدر مملکت کو واپس بھیج دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت خود سے تو تعین کر نہیں سکتے، خود تو انہوں نے مائنڈ اپلائی کرنا نہیں ہے، ان کو دوبارہ سے پورا مشاورتی عمل شروع کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو چیف جسٹس سے بھی جو ہے وہ مشاورت کرنی پڑے گی، وزارت قانون دوبارہ سے پورا پروسیجر کرے گی، وزیر اعظم سے بھی مشورہ ہوگا، یعنی 4 ٹیئرز جو ہیں، جس کا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ جج جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا چیف جسٹس، جس ہائی کورٹ میں آتا ہے اس کا چیف جسٹس، اور چیف جسٹس پاکستان سے صدر مملکت کنسلٹیشن کرے گا۔ لیکن میری رائے میں ویسے مجھے جب یہ بات بتائی بھی گئی تو ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے، کہا گیا کہ جو ججز ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ جب مشاورت کا عمل ہوگا سینیورٹی سے متعلق تو چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کا جو موقف ہے، ہم سے 3 ملاقاتیں ان کی ہوئیں جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ سینیورٹی کے اوپر ان کا ایک الگ سٹانس ہے، ٹرانسفر پر انہیں مسئلہ نہیں ہے، سینیورٹی پر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانسفری ججز ہیں وہ سینیورٹی میں باٹم پہ ہوں گے، یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر باٹم پہ ہوں گے۔ ہاں، تو اب یہ جب ان کا موقف ہے اور بڑا کلیئر موقف ہے تو ان سے مشاورت میری نظر میں نہیں ہوگی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا جس میں جونیئر ججز کو شامل کیا گیا، جسٹس امین الدین خان کی بجائے جسٹس محمد علی مظہر اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس بینچ بننے کے پیچھے بھی جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ سینیورٹی کے معاملے پر جب آپ نے اس وقت چیف جسٹس پاکستان جناب یحییٰ خان کو اعتماد میں نہیں لیا تو اب وہ تعین کریں گے، یہ فیصلہ یہی آنا تھا، یہ معلوم تھا، لیکن میرے دماغ کو یہ بات ایبزارب نہیں ہوئی، تو پھر ظاہر ہے حکومتی سائٹ سے موقف جاننا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے حکومتی سائٹ کا کہ آرڈر بڑا کلیئر ہے، آرڈر جب ٹرانسفر کو ایکسیپٹ کرے دیٹ مینس کہ ٹرانسفر کے پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اس پورے کے پورے پروسیجر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اب جو پرماننٹ ہے یا عارضی طور پر ہے، ٹیمپریری ہے، یا پھر ان کی سینیورٹی کا کیا معاملہ ہے، یہ صدر مملکت چاہیں گے تو کسی سے مشورہ کریں گے، نہیں چاہیں گے تو اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری اور ایک نوٹیفیکیشن کر دیں گے۔ موجودہ رجیم کو دیکھتے ہوئے، 26ویں ترمیم کو دیکھتے ہوئے، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے اوپر جس طرح پوری حکومت جو ہے ججز کو اس وقت پوری محکمہ عدلیہ کو بنا دیا گیا، اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے حکومتی موقف میں جان نظر آتی ہے عدلیہ کی بڑی معذرت کے ساتھ کیا اوقات، چاہے وہ چیف جسٹس یحییٰ خان بھی ہوں۔
لیکن جو ججمنٹ لکھا ہوا ہے نا یہ بھی اسی آئینی بینچ کے تحت لکھا ہوا ہے جس پر حکومت کو مکمل اعتماد ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم اور اسی میں سے تفریق بھی ہے، چاہتے تو یونینیمس آرڈر ہوتا اگر 26ویں ترمیم کے مقاصد حاصل اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سارے معاملے پہ گین کیا کیا۔ اب جو اس کا پیراگراف نمبر 4 ہے نا اکثریتی فیصلے کا، وہ آپ پڑھیں نا تو جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین لکھتے ہیں کہ صدر کے اختیارات منمانی نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ایک پورا ضابطہ کار جو ہے وہ آئین میں درج کیا گیا ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ وہ جج کا تبادلہ کریں، لیکن یہ اختیار مکمل طور پر منمانی نہیں۔ آئین میں واضح ہے کہ تبادلہ صرف متعلقہ جج کی رضامندی اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر جج نے تبادلے کی پیشکش کو ابتدا میں ہی رد کر دیا ہو تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، اگر رضامندی بھی ہو جائے تب بھی مشاورت لازمی ہے، اور فیصلہ صرف عدلیہ کے دائرہ میں ہونا چاہیے نہ کہ انتظامیہ، یعنی ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہیں ہے، عدلیہ کے کنٹرول میں، عدلیہ کے کنٹرول میں۔ اور یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ غالباً اب آ کے کہیں کہ نہیں جی فیصلہ ایسے ہے، ان کو بھی یو ٹرن لینے میں، جھوٹ بولنے میں، سہولت کاری کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، اور اس کا بڑا فخر سے اس بات کو کرتے ہیں۔ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کسی نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا جو کہ موصوف کی پرسنالٹی پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ تھی نا تو ان دنوں میں چونکہ پاکستان کا مقدمہ انٹرنیشنل فورم پہ پانی کے حوالے سے اٹارنی جنرل اور دیگر لوگ لڑ رہے تھے، تو وہاں ڈسکشن یہ ہوئی کہ یہ کسی شخص کا موقف تھا، میں اس سے چاہے اتفاق نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ اگر مودی ان کو زیادہ پاور اور پیسے دے دینا تو یہ ان کے حق میں جا کے کیس لڑیں گے۔ تو بہرحال اب صدر پاکستان کے اختیارات کو جب ججمنٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ کس حد تک ہے، تو جو 2 چیزیں ریمانڈ بیک کی گئی ہیں نا وہ سمریز میں مسنگ تھی۔ مدت کیا ہوگی ٹرانسفری ججز کی، مستقل یا پرماننٹ یا ٹیمپریری، سمری میں مریم اس کا ذکر نہیں تھا، 20 سماعتوں میں یہ ڈسکس ہوا ہے، سینیورٹی میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا، اسی لیے 5 ججز کا موقف اور 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز اور سپریم کورٹ کے 2 اختلافی ججز، انہوں نے یہ کہا کہ یہ حقائق چیف جسٹس سے چھپائے گئے ہیں۔ تو اب جب صدر کے پاس واپس معاملہ ریمانڈ بیک کیا گیا ہے اور ججمنٹ میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ صدر منمانی نہیں کر سکتے، تو دوبارہ سے کنسلٹیشن ہوگی۔ ویسے میرا آپ سے اس والے معاملے پر اتفاق مکمل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیراگراف کے اوپر آپ ریلائی کر رہے ہیں وہ پیراگراف انیشلی یہ بتا رہا ہے کہ جو صدر کی سے مشاورت ہے نا وہ مشاورت ہوا میں نہیں ہو گئی یا کوئی حکومت نے اپنی طرف سے نہیں کر لیا، بلکہ عدلیہ کے اندر سے نا یہ پورے کے پورا ایک سیکنڈ عدلیہ کے اندر سے یہ پورے کے پورے مشاورتی عمل کے بعد یہ مکمل ہوا عمل، اور اس کے بعد وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یکم کو کیسے ہوا ریفرنس سب کچھ۔ ایک سیکنڈ، پیراگراف نمبر 7 ہے اکثریتی فیصلے کا، شارٹ آرڈر کا، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عدالتی معاملہ ہے، یہ جو پورا جوڈیشری کا پروسیس ہے ٹرانسفر کا، اس کو صدر پاکستان کو عدالت واپس بھجواتی ہے تاکہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو تبادلہ شدہ ججز کی سروس ریکارڈ کا جائزہ لے کر ان کی سینیورٹی اور تبادلے کا تعین کر دیں۔ سروس ریکارڈ کا جائزہ لینا ہے، مشاورت کا عمل نہیں لکھا گیا، جس پر رلائی کر کے حکومتی سائٹ کا یہ موقف ہے کہ صدر کو مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 خود کر ججز یا سکتا ہے۔ اس ٹرانسفر کے خلاف جو لوگوں کا موقف ہے وہ پیراگراف نمبر 4 پڑھیں گے، جو حکومت کی سائڈ ہے وہ پیراگراف نمبر 7 آپ پڑھیں گے۔ پیراگراف نمبر 4 دیکھیں، اکیلے میں نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد پیراگراف نمبر 5 کے اندر اس کی پوری ایکسپلینیشن لکھی ہے، اس کے آگے سنیں نا، میری ایک عرض ہے کہ جب پوری 20 سماعتوں میں یہ چیز ڈسکس ہوتی رہی کہ جب آپ ٹرانسفر کر رہے تھے تو پھر آپ سینیورٹی کو اور آپ مدت کو بھی اسی وقت طے کر لیتے، اور اس معاملے میں تمام چیف جسٹسز کی مشاورت ہوتی، اور اس میں جسٹس محمد علی مظہر ان سب کا موقف یہی تھا، تو اب اکیلے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگین اچھا اس میں ایک اور رائے ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن اگر آئینی برہان تو اس طرح سے ہے کہ موصوف جسٹس محمد علی مظہر وہ تو انہوں نے ایک ججمنٹ ایسا مبہم لکھ دیا کہ اس سارے معاملے میں اگر کنسلٹیشن ہوتی بھی ہے، حکومت مان بھی جاتی ہے، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت مستقل کوئی نہیں ہے، کنسلٹیشن کس سے ہوگی؟ کنسلٹیشن کا پروسیجر ہوگا ہی نہیں، تو اگین یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا، تشریح کے لیے آ بھی گیا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو یعنی آج کل روایت ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو تو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ کہ انتخابی نشان کا فیصلہ ہو تو وضاحتیں، ویسے قاضی فاضی صاحب وہ جو بدترین شخص تھا ایک، وہ تو جاری نہیں کرتا، لیکن الیکشن کمیشن کو بھی سمجھ نہیں آتی، اب اس فیصلے کی بھی وضاحتیں جاری ہوں گی۔ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس سارے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو کہ آئین قانون اپنے حلف کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے کہا کہ خبردار تم ہوتے کون ہو، تمہارا کام جو ہے تم وہ کرو، اس ملک کی خفیہ ایجنسیوں کو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل انکروچمنٹ نہیں کرنے دیں گے۔
आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। उन्होंने, उनकी फैमिलीज़ ने रियासती फस्तायत का सामना किया। उसके बाद उन्हें तरह तरह से धमकियां दी गई, मैनेज करने की कोशिश की गई। उन्होंने अपने ओहदों की और दीगर मराद की और दीगर मामलात की कुर्बानी दी। आज 26वीं तरमीम में उनकी मर्जी का उनकी हुकूमत की मर्जी का बेंच, हुकूमत के चुने हुए जजेस, मुकम्मल इंसाफ जस्टिस डोगर को नहीं मिल सका। फिल वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तक जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर हैं या नहीं है, मुस्तकिल हैं या आर्जी हैं, इस बात का तायुन नहीं है। लेकिन इस बात का तयन बहुत जल्द हो जाएगा और इसी शॉर्ट ऑर्डर के जो है वो नतीजे में होगा। और ये जो हमारी पूरी बहस थी जिसमें वसीम का मौक़िफ़ है कि जो जजेस की साइड के वकला हैं और जो ये कह रहे हैं कि मुशावरती अमल दोबारा शुरू करना होगा, हाँ इनकी मंशा ये है, हाँ सदर मुमलिकत ऑल इन ऑल कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं कर सकते, ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, लेकिन मामला ये है यहाँ इम्तिहान एक सहूलतकार का है। जब मैंने सहूलतकार कह दिया वही मैंने इम्तिहान भी कह दिया। आप इसमें मेरी बेवकूफ़ी और मेरा आप कह लीजिए कि हमको की जन्नत में रहने का अंदाज देख लीजिए। जनाब याहिया खान 3 मरतबा तो उन्होंने हमसे मुलाकात में कहा कि जी वो बॉटम पे होंगे जस्टिस सरफराज डोगर ट्रांसफरी जज, मेरा ये मौक़िफ़ है। तो जो चीज़ें आपसे छुपाई गई, जो कंसल्टेशन में आपसे डिस्कस नहीं की गई, आज एक बेंच ने फैसला सुनाया और हुकूमत अगर चाहती है कि वैट इट्स ऑन सदर मुमलिकत, वैसे इस वक्त वो इस कंडीशन में हैं, इंसान है, हर शख्स ने बूढ़ा भी होना है और इस दुनिया से भी जाना है, लेकिन क्या वो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके पास उनकी मुशावरत के लिए क्या नाम है उनका, जो नून लीग के एक वकील है सीनियर, उनके मेंबर भी रहे हैं, फारूक एचनाइक, नहीं खान कादिर, वो उनके मशीर हैं। तो आप फिक्र नहीं करें, मशीर उनके पास हैं। ये सब तो हो जाएगा। बहरहाल इस सारे मामले में जो मैं जब जमा तफरीक प्लस माइनस करता हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ट्रांसफ़र से लेकर रिप्रेजेंटेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन और अभी इंट्रा कोर्ट अपील भी आनी है। हाँ, अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी शो बाकी आईसीए रहती है, इंट्रा कोर्ट अपील भी रहती है। और उसके बाद भी जब मैं ये जजेस ट्रांसफ़र सीनियरिटी का मामला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला देखता हूँ, जमा तफरीक करता हूँ, आज तारीख़ है 19 जून 6 बजे शाम के हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुर्रा जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के नाम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रेटर प्लानिंग तो यही है, लेकिन अब देखना है कि क्या होगा, क्योंकि जो बॉटम लाइन है इस तमाम तर तनाज़े की, वो मानने वाले और कहने वाले ये मानते हैं कि वो इमरान खान से जुड़ी है, कि वो जितना अरसा जेल में रहेंगे ये मामलात तनाज़ात का शिकार रहेंगे। हाँ, उनकी बातचीत हो गई या वो किसी भी तरह से जेल से बाहर आ गए मेरिट पर या फिर किसी डील के नतीजे में, दोनों सूरतों में ये तनाज़ात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी सेटिंग एक शख्स को इस वक्त पाबंदी से लासिल रखना या उनसे किसी नुक्ते पर रजामंद हो जाने के लिए। देखना है क्या होगा। हुकूमती साइड का मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल क्लियर हैं, जस्टिस सरफराज डोगर ही उनके फेवरेट चीफ जस्टिस हैं। तो देखना है कि इस फैसले को किस तरह से देखा जाएगा। फिल वक्त शॉर्ट ऑर्डर आया है, जो डिटेल ऑर्डर होगा वो भी बहुत सारी कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।